फैज साहब को जब रिटायरमेंट के बाद पूछा गया, विद इन सर्विस कोई पूछने वाला नहीं था। आपकी गिरफ्तारी भी में भी सुना है कि उनका बड़ा हाथ था। खासा डैमेज किया इनको। इंस्टीट्यूशन जो है आर्मी का वो बड़ा डिसिप्लिन है, ऐसी किसी चीज की इजाजत नहीं है। इसको वार्निंग पे वार्निंग दी गई, लेकिन ही वाज थिंकिंग नोबडी कैन टच इट। आपने वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को ललकारा था जब आपने कहा था तू तो गया। इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती रही है कि वो वहाँ तक बात करने में आपके पीछे उन्हीं का हाथ था। मुझे बिल्कुल ऐसे ही क्लियर था कि ये शख्स बच नहीं सकेगा जो ये कर रहा है। आप रियासत से बड़े नहीं हो सकते। इमरान को मेरे बारे में गुफ्तगू करता था तो वो बड़ा हंस हंस के मुझे कहता था। मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है, जो शख्स इस किस्म का एम्बिशियस हो, ये अगर आर्मी चीफ बना तो ये पहले दिन आपको पकड़ेगा। जैसे पुतिन 20-25 साल से इक़्तिदार में है, ये पुतिन मॉडल को फॉलो करेगा। जो इस वक्त सज़ा उन्हें हुई वो उसमें उनके रैंक्स उनके पास ही हैं, उनकी पेंशन उनके पास ही है। सबसे बड़ी सज़ा तो ये होती है कि आप रैंक्स उनसे वापस ले लें, उनकी पेंशन रोक दें। वो सज़ा कैसी आपको नज़र आती है? पीफी भट्ट साहब को आपने बुलाया क्योंकि एक इंटरव्यू हमने आपका देखा जिसमें कहा गया कि आपने शायद उनको गारंटी किया था कि आप आएँ। पुर्तगाल की नेशनलिटी हैं और पुर्तगाल में होटल्स और पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़, कनाडा में प्रॉपर्टीज़। ये सारे ब्यूरोक्रेट ना $5,000 की मार। ये नैब तो फजूल में काम कर रही है। किसी दिन दिमाग फिर गया, इन सब की मैंने कहा ना, मैं 2 इन्वेस्टिगेटर हायर करूंगा, सब का चक्कर निकल आएगा। मतलब एक साहब, मौजूदा हुकूमत में भी कुछ तब्दीलियों की इतलात सुनाई दे रही है। क्या इसहाक़ साहब वापस वज़ीर ख़जाना बनना चाहते हैं? यार 50+% टैक्स दुनिया में कहीं नहीं। ये मुल्क चलेगा कैसे? ये कारोबार, सारी इंडस्ट्रियां बंद होंगी, इस वज़ीर ख़जाना को तो फांसी लगानी चाहिए। क्या आपकी 120 से 130 मेजर इंडस्ट्री बंद होगी? अभी की सदर डोनाल्ड ट्रंप के कभी दोस्त होते हैं और कभी दुश्मन होते हैं, और दोनों ही। देखिए, फिलहाल तो आपकी फेवर में है। आपने जो जंग जीती, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम ऐसा बना, लेकिन ट्रंप की ये शख्सियत है, वो थोड़ा नॉन सीरियस टाइप का कैरेक्टर है। एक न्यूज़ स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुर्तज़ा, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, एडिटर और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में गहरी नज़र रखने वाले तज़कियाकार जनाब मोहसिन बेग। आपसे जानना चाहेंगे कि टॉप सिटी में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सज़ा हो गई। ये केस तो आप किसी वक्त में लीड कर रहे थे और कुछ अदारों को आपने इन्फॉर्मेशन भी फराहम की थी, तो इसकी कुछ तफसीलात बताइए हमें। अच्छा, ये वैसे तो मेरे ख्याल में जब बंदे को सजा हो जाए, वो अपने अंजाम को पहुंच जाए, मेरी आदत नहीं है उस पर बात करना, लेकिन उस वक्त ये फैज़ हमीद साहब DGC थे जी, और इन्होंने एक रात, हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जी रात को इन्होंने F10 गालबन उनका F11 में घर उनका घर था, उस पे रेड किया गया और कोई पता नहीं चला कि 17 बंदे, गाड़ियां, वेपन, उसके लाइसेंस, और वो जो कैश था, कोई फॉरेन करेंसी थी, लोकल करेंसी थी, उनके बच्चों के जेवर, वाइफ का जेवर, वो लेके इट्स सॉर्ट ऑफ अ डकैती। और जो इस्लामाबाद पुलिस थी उसको भी नहीं पता था। तो मैंने चेक किया मुख्तलिफ एजेंसी से, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे पता ये चला कि वो ऑन बिहाफ ऑफ फैज़ साहब ये सारा ऑपरेशन हुआ। तो मैंने कहा जी आप स्टोरी दे दें। जब स्टोरी लगी तो उन्होंने बहुत चीख पुकार की, तो मैंने कहा नहीं, इसको फॉलो अप भी दें। तो हमारे क्राइम रिपोर्टर ने उसका फॉलो अप भी दिया। उसके बाद खासा शोर मचा जी। तो मुझे दूसरी MI एजेंसी से कि जी क्या किस्सा है, तो मैंने कहा ये जुल्म है। अगर उसने, मैं तो उस बंदे को जानता नहीं था, तो अगर कोई ऐसा गलत काम किया तो उसको पुलिस के हवाले करें और केस करें। उसके बाद उन्होंने, MI ने कहा कि अगर आप उनमें उनकी फैमिली में से किसी को जानते हैं तो हमारी बात करवा दें ताकि हम उससे डिटेल पूछ लें। तो मैंने कहा जी ये उनका भाई है जो हमारे ऑफिस आ रहा है। वो भी पहली स्टोरी लगने के बाद वो आए थे मेरे पास। तो मैंने कहा जी आप मिल लें। वो मिल लिए, तो उसके बाद फिर उनको पिंडी पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन वो स्टोरी इतनी खौफनाक थी, वो मेरा ख्याल था पहले दिन से
اس وقت تک یہ فیض صاحب اس سے بچ نہیں سکیں گے. وہ پوری ٹاپ سٹی اس سے سائن کروا کے اپنے بھائی کے نام پہ ہتھیانا چاہ رہے تھے. جی. تو اس نے سائن نہیں کیے، لیکن وہ جو پوری ریٹ تھی اور جو پیسے تھے، اور اس میں ان کے ساتھ اس وقت تو میرے خیال میں وہ کرنل تھے، ایک نعیم تھا وہ نکل گیا، جی. ایک صاحب تھے بریگیڈیئر غفار، وہ بعد میں بریگیڈیئر ہو گئے. پھر یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب، یہ اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے. تھے. جی بالکل. تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے، تو انہوں نے انکوائری شروع کی. لیکن فیض صاحب بڑے تیز تھے، اس سے پہلے کہ وہ انکوائری کمپلیٹ ہوتی، وہ فیلڈ مارشل صاحب کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی سے اس نے تھرو بشرا بی بی، تھرو عمران، جی. اور خود آیا اور پھر ان بندوں کو پروموٹ بھی کر دیا. لیکن وہ آج کل پھر اریسٹ ہے اسی کیس پہ. بیگ صاحب، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یہ آپ تو ہر حکومت کے اوپر گہری نظر رکھتے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس سارے معاملات کو. تو فیض صاحب کو جب ریٹائرمنٹ کے بعد پوچھا گیا، ود ان سروس کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بڑی بڑی حرکتیں ہوئیں، آپ کی گرفتاری بھی میں بھی سنا ہے کہ ان کا بڑا ہاتھ تھا. ایکچولی پوچھنے والا تو آرمی چیف ہی ہوتا ہے جی. اور سم ریزن، مجھے ریزن نہیں پتا، لیکن باجوہ صاحب فیض سے ڈرتے تھے، اور دے ور بوتھ پارٹنر ان کرائم ایکچولی. تو ان کو کس نے پوچھنا تھا؟ ایون جب وہ باہر بھی آئے، سوری ریٹائر بھی ہو گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز تیز کر دیں. یہ ججز سے ملنا، ان کے کانٹیکٹس تھے، کوئی بھی ڈی جی آئی ہو اس کے کانٹیکٹس بن جاتے ہیں. آپ اس کو پازیٹیو استعمال کریں یا نیگیٹو، لیکن وہ جو کانٹیکٹس بنتے ہیں آپ کے، وہ ادارے کے ہیں، وہ آپ کے ذاتی نہیں ہیں. لیکن فیض صاحب نے سارا کام ذاتی کیا، اور میں بعد میں بھی کہتا رہا کہ اس شخص کو روک لیں، یہ ریاست پاکستان کو، افواج پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہا. لیکن بہت دیر بعد ان کو سمجھ آئی، جب انہوں نے اس کو اریسٹ کیا، اس نے خاصا ڈیمیج کیا ان کو. انسٹیٹیوشن جو ہے آرمی کا، وہ بڑا ڈسپلن ہے، ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. اس کو وارننگ پہ وارننگ دی گئی، لیکن ہی واز تھنکنگ کہ نو بڈی کین ٹچ ہم. تو پھر قانون تو ہے. آپ نے وقت کے وزیر اعظم کو للکارا تھا، مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے کہا تو گیا، تو اس ساری سٹوری میں بھی ہمیں تو انفارمیشن جو بھی ملتی رہی ہے کہ وہ وہاں تک بات کرنے میں آپ کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا. آپ کو اب تو کافی ساری چیزیں اس وقت بھی پتہ نہیں، تھیں، اب بھی وہ پتہ لگی. ایکچولی دیکھیں، وہ میں پہلے کہا، مجھے جب یہ اریسٹ ہوئے تو میں باہر تھا، مجھے کچھ دوستوں کا فون آیا کہ آپ کو، میں نے کہا نہیں، مجھے بالکل ایسی کلیئر تھا کہ یہ شخص بچ نہیں سکے گا جو یہ کر رہا ہے. آپ ریاست سے بڑے نہیں ہو سکتے، اور اتنا ایمبیشس شخص جو جی. پاور ہنگری ہو. اور میں نے یہ شروع میں عمران کو میرے بارے میں گفتگو کرتا تھا تو وہ بڑا ہنس ہنس کے مجھے کہتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو شخص اس قسم کا ایمبیشس ہو، یہ اگر آرمی چیف بنا تو یہ پہلے دن آپ کو پکڑے گا اور خود اقتدار پہ بیٹھے گا. اور اس کے ذہن میں ہے جیسے پوٹن 20-25 سال سے اقتدار میں ہے، یہ پوٹن ماڈل کو فالو کرے گا. تو میں نے کہا مجھے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، الحمدللہ آئی کین ہینڈل دیس کائنڈ آف پیپل. لیکن سب سے بڑا خطرہ تیرے لیے ہوگا. خیر وہ انفارچونیٹلی اس نے جتنا زور لگایا آرمی میں، لوگوں کی، جنرلز کی ریٹائرمنٹ ڈیٹیں چینج کروائیں، اس نے ان کی کیا کچھ نہیں کیا کہ میں چیف بن سکوں. اور آخر تک اس نے وہ کوشش کی ہے، وہ کانسپریسیز کی ہیں، وہ الائنس اندر ملٹری میں، آرمی میں اپنے لوگوں کے بنا لیے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، یہ بن نہیں سکا. اور یہ شاید پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، اس فوج کے لیے بہت اچھا ہوا کہ یہ چیف نہیں بن سکا. ساری انفارمیشن جو ابھی تک آپ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حافظ اعظم منیر صاحب جو اب فیلڈ مارشل ہیں، ان کو بھی آپ نے پوری انفارمیشن پرووائڈ کی. کنور معیز کو بھی آپ نے پوری طرح کوشش کی کہ اس کے گھر والوں کا ساتھ دیں، خبر بھی لگائی. ایسے وقت میں کون کھڑا ہوتا ہے ساتھ؟ تو لیکن آپ کو آپ پتہ ہے میری
صحافتی زندگی میں مجھے نقصان اسی بات کا ملا. میں قمر معیز کو کبھی ملا ہی نہیں تھا. جی میں نے انسانیت کے بیس پہ خبر لگائی. اس طرح کی بہت سی خبریں آپ کو جی بتائیں, جی اور بندہ نہ چلی بہت سارے لوگوں کی ہٹ لسٹ پہ رہتا ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے, اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ کرنا چاہیے. صحافت اسی چیز کا نام. فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ سوال میرا پوچھنا ضروری ہے کہ جو اس وقت سزا انہیں ہوئی, وہ اس میں ان کے رینکس ان کے پاس ہی ہیں, ان کی پینشن ان کے پاس ہی ہے, اور سب سے بڑی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ آپ رینکس ان سے واپس لے لیں, ان کی پینشن روک دیں, ان کا وہ اپنے نام کے ساتھ جرنل نہ لکھ سکیں. لیکن ابھی تک مجھے جتنے ہینیس کرائم آپ نے بتائے ہیں, وہ سزا کیسی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں, اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے رینکس کس وجہ سے نہیں لیے گئے. وہ تو آرمی کے کسی بندے سے پوچھا جائے, یا ان کے اسپوکس پرسن ہی اس کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی کیس ختم نہیں ہوا. جی ان کے کرائم کی لسٹ بہت لمبی ہے فیض صاحب کی. اور مطلب آپ اپنے آپ کو ابو لا سمجھیں, اور آپ سمجھیں کہ میں جو چاہوں گا کروں گا, ایسا نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز ون ڈے. میں ڈاگ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, لیکن ابھی یہ کیس اوور نہیں ہوا. اس میں جو انہوں نے پنڈورا باکس کھولا ہوا تھا, اور جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہے تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے پیسے بنائے, وہ جی مطلب وہ تو پاکستان میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. پیسے سارے بنا رہے ہیں, جی آج بھی بن رہے ہیں, ایسا نہیں ہے نہیں بن رہے, جی لیکن انہوں نے تو حد کر دی نا. اور وہ دیکھ لیجئے, وہ پھر ایسا پیسہ کام نہیں آتا. وہ شاید جن کے پاس آپ نے بے نامی رکھایا ہوگا ان کی موجیں ہوگی, وہ سارے پیسے ان کے ہوں گے. ان کے ہوگی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں. تو انسان کو تھوڑا سوچنا چاہیے. یو آر سول گورنمنٹ آفس, فوجی آفیسر تھے آپ, لیکن اتنا پیسوں کا اور پاور کا بھوکا شخص میں نے تو لائف میں دیکھا نہیں. ایک صاحب, جتنی بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے, اس میں سزا اور جزا کی بھی بات ہوئی ہے, لیکن جو الائڈ ان کے دوست تھے, ان کے ساتھ کام کرنے والے, ظاہر ہے وہ تو آرڈرز دے رہے ہوتے تھے, ججز بھی تھے, اس میں ریاست کے دیگر لوگ بھی شامل تھے. تو جب تک سب کو, اس گٹھ جوڑ کو سزا نہیں ہوگی, تو ممکن ہے کہ یہ بھی انڈر ٹرائل آ جائیں گے. جو صحافی بھی اس وقت, آپ کو یاد ہے کہ آپ کی بھی ٹرولنگ کرتے تھے, اور باقی بھی سارا بہت کچھ ہے اس میں. دیکھیں, بکنے والے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں. فیض صاحب ان کی کیا پرائس لگاتے ہوں گے وہ مجھے نہیں پتا. بکنے والے آج بھی موجود ہیں, جی وہ ہوا کے ساتھ چلتے ہیں. میں ان کو مارجن اس لیے دیتا ہوں کہ آئی ایس آئی کا ڈی جی کی بڑی پاورز ہیں. کچھ لوگ پیسوں کے لالچ میں, کچھ لوگ ڈر کے. ڈر کے لگ. تو اس چکر میں شاید ان کو مارجن مل جائے, وہ بچ جائیں. لیکن اپنا ضمیر جو ہے وہ آپ کا مطمئن ہونا چاہیے. ویسے بھی کوئی مخالف گفتگو کرے تو مجھے مزہ آتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں, اور میں نے ایسے کام کیے ہیں لائف میں, الحمدللہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. صحافت آپ کے سامنے ہے, میرا ادارہ آپ کے سامنے ہے. میں کسی رپورٹر کی اگر جینون سٹوری ہو, وہ کسی کے خلاف ہو, الحمدللہ میں نے آج تک روکی نہیں. اس کی سزا بھگت رہا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ کیئر. تو یہ جو لوگ وقتی طور پر اس میں آ جاتے ہیں, آج بھی ہیں, ایسا نہیں آج نہیں ہے, اور شاید اب فیوچر میں بھی ہوں گے. جی ان کی اپنی ضروریات ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ کمپرومائز کرتے ہیں, ان کو کیا کہنا. تو آپ پنجاب میں بات کر لیتے ہیں بیگ صاحب کے. ایک تو پولیس مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے, تو اگر اس بابت بات نہ کی جائے کہ تیفی بٹ صاحب کو آپ نے بلایا. نہیں, میں نے نہیں بلایا. آپ نے, کیونکہ ایک انٹرویو ہم نے آپ کا دیکھا جس میں کہا گیا کہ آپ نے شاید ان کو گارنٹی کیا تھا کہ آپ آئیں, اور
انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی یہاں؟ نہیں میں نہیں، بالکل جھوٹ ہے جی وہ تو۔ جن لوگوں کا آپ رپورٹروں کا ذکر کر رہے تھے نا، ایسے بکاؤ مال لاہور میں اور پاکستان میں بہت ہیں جو جی پولیس کی ٹاؤٹی کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ میں اگر اس کو گارنٹی دیتا تو پھر میں دیتا۔ میری تو لاسٹ اس سے ان کی ڈیتھ سے کوئی 8-9 پہلے ہی بات ہوئی تھی، اس کے بعد بات نہیں ہوئی۔ ان کے ریلیٹیو تھے جو مجھے کوئی کبھی میسج دے رہے تھے، نہ مجھے پتا وہ کب آئے ان کو لینے گئے، لیکن یہ ساری پولیس نے پیسے لے کے ملی بھگت کر کے یہ سارا کام، میں ابھی انٹرپول کے چیف کو بھی مل کے آیا ہوں، میں نے وہاں ان کو پوری سٹوری بھی بتائی۔ دبئی میں بھی انہوں نے آنسر لیا کہ آپ نے کیسے بائی پاس کیا سسٹم کو اور پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ انشاءاللہ وہ کیس میں دبنے تو نہیں دوں گا، میں ابھی پچھلے ہفتے ہی ملا ہوں۔ لیٹر میں نے ان کو 2 پہلے لکھے تھے، سٹوری پوری بتائی تھی یہ کس طریقے سے ہوا۔ میں نے ان کو ٹیفی بٹ صاحب کو، نہ میری بات ہوئی تھی نہ میں نے کوئی گارنٹی دی ہے، میری کوشش تھی، اور جس طریقے سے یہ پنجاب میں لوگ کر رہے ہیں، 1100-1200 بندہ مار دیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ٹاپ ٹو باٹم یہ لوگ آ جائیں گے اس چکر میں۔ دیکھیں ناحق مارنا، آپ خود ہی جوڈیشری بن گئے، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ جی مطلب یہ سارا سسٹم آپ نے بائی پاس کر کے لوگوں کو مارنا شروع۔ میں نہیں کہتا اگر کوئی پولیس مقابلہ ہے، ڈکیتی ہے، رابری ہے، کچھ ہو رہا ہے، وہاں کوئی مر جاتا ہے، لیکن آپ تو ٹارگٹ کر کے دشمن دار لوگوں کو پیسے لے کے مار رہے ہیں۔ جی پرتگال کی نیشنلٹی ہیں اور پرتگال میں ہوٹلز اور پرتگال میں پراپرٹیز، کینیڈا میں پراپرٹیز۔ میں نا نیگیٹو آدمی نہیں ہوں لائف میں نے لائف بڑی پازیٹیو گزاری الحمدللہ۔ جی یہ سارے بیوروکریٹ نا $5000 کی مار ہے۔ میں باہر پڑھا ہوں، باہر رہا ہوں، مجھے سسٹم پتا ہے۔ میں $5000 پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو دوں، میں ان کی بیویوں کے، ان کے بچوں کی، ان کی نیشنلٹیز، جائیدادیں، بینک اکاؤنٹ سب نکال کے کٹا۔ یہ نیب تو فضول میں کام کر رہی ہے، یہ تو پٹواری پکڑ لیتے ہیں۔ ان کو پکڑو نا جن کے پیسے باہر جا رہے ہیں، جن کے بچے چلیں، ہم تو بزنس مین ہیں، پرائیویٹ اپنی کمپنیز چلاتے ہیں، ان کے بچے کیسے پڑھتے ہیں، ان کے بچوں کی فیس کیسے جاتی ہے، یہ بتا دیں مجھے۔ اچھا یہ باہر پھرنے جاتے ہیں، یہ ڈالر کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی بینک ڈالر نہیں دیتا، جی یہ ڈالر کہاں سے لیتے ہیں؟ جب یہ باہر بڑے بڑے ہوٹلوں میں آگے پیچھے پھرتے ہیں، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ غریبوں کو پکڑی جا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وسل بلور بنیں گے آپ پھر اس حوالے سے؟ نہیں جی، میرا یہ کام نہیں ہے۔ جو مال کھا رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، عہدے انجوائے کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ ہاں کسی دن دماغ پھر گیا ان سب کی، میں نے کہا نا، میں 2 انویسٹیگیٹر ہائر کروں گا، سب کٹا چٹا نکل آئے گا، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میرا کوئی ذاتی ایشو قوم نہیں کو علم ذاتی تو نہیں ہے، لیکن ہم پاکستانی ہیں، قوم آپ اتنی بے پاکستان سے حس محبت۔ ہے، یہ جو قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ قوم کی بے حسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قوم یہی ڈیزرو کرتی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مسلم بیگ صاحب، موجودہ حکومت میں بھی کچھ تبدیلیوں کی اطلاعات سنائی دے رہی ہیں۔ کچھ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میٹنگز کافی کم کر دی ہیں، بڑی میٹنگز ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں، اب شاید ایک آدھ میٹنگز جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہیں 1-2۔ ایک چیز اور بڑی اہم ہے، آپ کے درینہ دوست وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار، ان کے پاس 70 سے زائد کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ہے۔ وزیر خزانہ سینٹر محمد اورنگزیب ہیں۔ درمیان میں IMF کی رپورٹ بھی آ گئی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بہت قریب سے اس کو دیکھا، تو ایلیٹ کیپچر کا لفظ استعمال ہوا، اور اسی ایک لفظ میں ساری بیماریاں جو ہیں پاکستان کی وہ انہوں نے سمو دی، اور 4 طبقات کو انہوں نے کہا کہ یہی ہیں وہ طبقات جو اثر بھی لے رہے ہیں، قانون سازی بھی ان کے لیے ہو رہی ہے، فائدے بھی یہ اٹھا رہے ہیں۔ تو مجھے اسپیسیفک آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا اسحاق ڈار صاحب واپس وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو اس گورنمنٹ کو، جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ ابھی موجود ہیں انہوں نے اتنا مایوس کیا. میں نے ہی پہلے دن قوم کو بتایا، اس قوم کو، بے حس قوم کو، کہ یہ آپ کا نیا ہاں جی بالکل، وزیر خزانہ آ رہے ہوگا. ہیں. اور میں نے کہا شاید یہ کوئی، دیکھیں میں کسی شو پہ ہی کہہ رہا تھا کہ 25-26 کروڑ لوگ ہوں اور ایک اکانومسٹ اس قوم میں، ویسے میں آپ کو بتا دوں نہ یہ قوم جج پیدا کر سکی بہتر، نہ یہ قوم اکانومسٹ پیدا کر سکی. فراڈیے آپ دیکھ لو، جو برائی ہے وہ اس قوم میں ہم نے اپنا لی ہے، لیکن ہم کوئی اچھا بندہ اگر کوئی ہے ہم اس کو اوپر نہیں آنے دیتے. یہ جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں 0+0، جی ٹھیک ہے جی، اسحاق ڈار میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر پرفارم کر سکتا تھا اور کر رہا ہے. وہ 100 کمیٹیوں کا بھی ہیڈ ہونا جی، اس کو شوق ہے کام کرنے کا، تو جس کو شوق ہے اس کو دے دو. باقی حضرت عمر کا بچہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. جی آپ کو نہیں بڑا کلین ہے، بڑا یہ ہے، بڑا سیدھا، میں حلفن کہتا ہوں کوئی نہیں. ہاں وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں پڑ رہا، ہاتھ پڑ جائے پھر دیکھ لو آپ. یہ جو عمران خان ہے مسٹر کلین، ہاتھ پڑا پھر دیکھا آپ نے کیا کرپشن کی اس نے، جی اور اس کی وہ جو بیگم ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈار از مچ بیٹر. وائی؟ کہ وہ سیاست اور عوام کو بہتر سمجھتا ہے، اور وہی ہمیں چاہیے. اب ایک بینکر ہے، اس کو عوام سے غرضی کوئی نہیں یار. 50+% ٹیکس دنیا میں کہیں نہیں، دنیا میں، ویلفیئر اسٹیٹس میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں نہیں ہے. دکھائیں، ایک ایگزامپل دکھا دیں. پھر 73% انڈائریکٹ ٹیکس ہے. جی یہ ملک چلے گا کیسے؟ یہ کاروبار، ساری انڈسٹریاں بند ہوگی. اس وزیر خزانہ کو تو پھانسی لگانی چاہیے کہ آپ کی 120 سے 130 میجر انڈسٹری بند ہوگی. ساری ٹیکسٹائل بیٹھ گئی، سریے والے بیٹھ گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اس کو پکڑے یار. اچھا پھر وہ جو اس کی ہیبٹس ہیں شام کی، بھائی آپ سرکار میں، سرکار کے ٹائم پہ یہ کام نہیں کر سکتے جی جو آپ کر رہے ہیں. جو مشروب آپ پیتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو یہ تو ڈیزاسٹر پلس ڈیزاسٹر ہے. مطلب وہ ٹیررسٹ معروم بلوچ نہیں ہے. یہ ٹیررسٹ یہ لوگ ہیں جو ملک کو فائنینشلی ٹیررائز کر کے انڈسٹریاں بند کروا دی، بزنس سارا پیسہ ویسا لوگ لے کے باہر جا رہے ہیں. اور کوئی مطلب پوچھنے والے، فائنانس منسٹر صاحب پھر ٹائی سوٹ پہن کے پھر رہا ہے. ہر وہ کام جو عوام کی تھوڑی سی بہتری ہو سکے، بزنس مینوں کی تھوڑی سی بہتری ہو سکے، وہ نہیں کرتا. میرے خیال میں جو انفارمیشن گئی یہاں سے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے ڈیلیگیشن جہاں آتے ہیں وہ مختلف جگہ کا دورہ کرتے ہیں. انفارمیشن تو آپ جو پرووائڈ کریں گے آپ فائلوں سے وہی بالکل ان کو ملے گی. وہ ان کے پاس تو کوئی چراغ تو نہیں ہے. نہیں، وہ لوگوں سے ملتے ہیں، جرنلسٹوں سے ملتے ہیں، وہ پلس لیتے ہیں. ان کا آفس ہے، نیوز پیپرز میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی کلپنگز، اس کے اوپر انالیسس بنتا ہے. مجھے 2 بار انہوں نے کہا، میں کہا میں فائنانس کا نہیں ہوں، مجھے نہیں سمجھ. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سے جنرل بات کرنی ہے. تو آئی نو کہ وہ کہاں سے گیدر کرتے ہیں انفارمیشن. تو اب دیکھیے، اگر ایک IMF، پہلی بات تو ہمیں جلدی سے وہاں سے جان چھڑانی چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ہمارا جو بزنس مین ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ کو، اس کو تھوڑا ریلیف ملے، وہ تاکہ ان امپلائمنٹ اور ساری چیزیں. اب دیکھیں سارا کچھ کر لیا، ٹیکس ٹارگٹ ابھی بھی پورا نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ FBI 1100 گاڑیاں بھی لے کے دی تھیں. سب دیکھیں، FBI سے بڑی کرپشن اس کسی محکمے میں نہیں ہے. وہ جو ٹارگٹ بتاتے ہیں، دیکھیں نا، لیوی کا ٹریلین میں جو ٹیکس آتا ہے وہ تو آٹومیٹک آتا ہے. جی بجلی گیس کا ٹیکس آٹومیٹک ہے. جی ٹھیک ہے جی، یوٹیلٹی بلز کے ذریعے ریسیونگ ساری کرتے چیزیں ہیں. آ رہی ان ہیں. سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیے. ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ آدھا مال کھا جاتے ہیں. رشوت کا ریٹ بڑھ گیا FBI میں. لنگڑیال صاحب کے آنے کے بعد ایسا خوف پھیلایا انہوں نے کہ وہ جو رشوت کا ریٹ تھا وہ 3-4 گنا زیادہ ہو گیا. اچھا وہ سمجھتے ہیں لنگڑیال صاحب کہ سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک ہے تو یہ ملک بیٹھ کیسے گیا؟ یہ انڈسٹری بند کیسے ہو رہی ہیں؟ آپ کا ریونیو ٹارگٹ کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ میں تو حیران ہوں. لنگڑیال صاحب ایک اچھا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ان کے ساتھ وہ پورا نہیں کر سکتا.
اور وہ اس کی وجہ سے اس کو آگے رکھ کے نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں، جس کے چاہے دفتر میں گھس جاتے ہیں آرم ہیرسمنٹ لے کے کاروبار. کاروبار خوف میں تھوڑی ہوتا ہے. بیگ صاحب وزیر خارجہ پھر کون ہوگا؟ اگر اسحاق ڈار صاحب تو پھر آپ کی ساری انفارمیشن سے لگتا ہے یہی ہے کہ وہ سنبھالیں گے، تو وزیر خارجہ پھر کس کو بنائیں گے؟ دیکھیے وہ تو ان کی چوائس ہے کہ وزیر خارجہ کس کو بناتے ہیں. ہمارے ہاں وزیر ایسے ہی بنتے ہیں جن کا ایکسپیرینس اس فیلڈ کی محکمے میں یا اس فیلڈ میں نہیں ہوتا. اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کا وہ کام نہیں وہ کام کر رہا ہے، اور جس کا وہ کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. بالکل آپ نے درست کہا. ہم بیگ صاحب آپ سے اب آخری 2 کویشچنز ہیں. پاکستان کا امریکہ کے ساتھ لو ہیٹ کا تعلق رہا ہے ہمیشہ سے. آپ امریکہ میں خود بھی رہے ہیں، جانتے ہیں ساری آپ سیاست کے داؤ پیچ. کیا اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہمیں فلسطین غزہ کے حوالے سے یا حماس کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس کو ہمیں ڈیلیور کرنا پڑے گا؟ کیا وعدے کیے؟ حماس کو ڈس آرم کرنا، کوئی وعدہ نہیں. امن فورس میں جانا. نہیں، امن فورس میں اگر باقی لوگ جائیں گے تو ہمیں بھی جانا چاہیے. لیکن یہ جو وعدے والی جھوٹ سچ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ ہم حماس کو ڈس آرم کر سکتے ہیں. امن فورس کے لیے تقریباً 3 ملکوں سے فورس جائے گی. اگر وہ 2 بھی جائیں گے تو پھر ہماری بھی جائے گی. ملیشیا نے ایگری کیا تھا، انڈونیشیا نے بھی ایگری کیا تھا، لیکن وہ اس کا میکینزم بن نہیں سکا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہماری فوج یا ہماری کنٹری کبھی بھی کسی ایسے کام میں نہیں ہوگی جس کا کلیش بیک کسی بھی اسلامک موومنٹ یا اسلامی کنٹری پہ ہے. بالکل یہی ہمارا بھی ریزالو ہے کہ اس طرح سے ہمیشہ سے جب بھی ضرورت ہوئی ہے. تو ابھی جو دورہ تھا فیلڈ مارشل صاحب کا، اس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ملتوی ہو گیا ہے اور اسی کو اس کانٹیکسٹ میں ہی دیکھا جا رہا ہے. نہیں، ابھی ان کا کوئی دورہ نہیں تھا. وہ تو مڈل ایسٹ میں ہیں، ان کا میرے خیال میں 1 ہفتے کا ٹرپ ہے. لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ وہ امریکہ جا رہے تھے. چلیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی شخصیت کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ وہ کبھی دوست ہوتے ہیں اور کبھی دشمن ہوتے ہیں، اور دونوں ہی ان کا جو زبان ہے ان کی، وہ اس سے بتاتے ہیں پوری دنیا کو. دیکھیں فی الحال تو آپ کی فیور میں ہے. آپ نے جو جنگ جیتی، الحمدللہ پاکستان کا نام ایسا بنا، اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ پوری دنیا آپ کی معترف ہوگی کہ ایک نیوکلیئر پاور اسلامک کنٹری اور اس کی فوج اور اس کے لوگ بڑا انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا. جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے، وہ ان کو سب کو، پوری دنیا کو، عرب کنٹریز کو بھی یہ خیال تھا کہ شاید انڈیا سے ہم مار کھائیں گے. ان کو یقین کی حد تک یہ تھا کہ انڈیا ہمیں مارے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ رکھا تھا اس ملک کے لیے. اب اس کے بعد ٹرمپ نے جتنی تعریفیں کی آپ کی، اور آپ کا اسپوکس پرسن بن کے اس نے باتیں کی دنیا کے ہر کونے میں. لیکن ٹرمپ کی یہ شخصیت ہے، وہ تھوڑا نان سیریس ٹائپ کا کیریکٹر ہے. وہ کبھی بھی کچھ بھی بول جائے. لیکن فی الحال یہ آپ کے ملک اور آپ کی قیادت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کا دوست بھی رہنا ہے، ان کی لیفٹ سائڈ پہ نہیں جانا ایز اے کنٹری، اور آپ نے اپنے بینیفٹ کی، ہر ملک وہ داری ہوں گے جو اپنے ملک کی بینیفٹ کی بات نہ کرے. ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے فائدہ حاصل کروں، امریکن ہو، رشین ہو یا انڈیا ہو. تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے. ہم نے ڈپلومیسی کا آرٹ یہی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی رہیں، امریکہ کے ساتھ بھی رہیں اور رشیا کے ساتھ بھی رہیں. تو چائنا کیونکہ امیجیٹ ہمارا نیبر ہے، اور یہ جو سب اسٹریٹجک کانٹیننٹ پارٹنرشپ. ہے، اس میں جو ہماری پوزیشن ہے وہ میرے خیال میں یونیک پوزیشن ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج ہونا چاہیے، ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ ساری بات. بھارت کا جو جنون ہے، ہر دوسرے تیسرے روز خبر آتی ہے کہ وہ کوئی ایڈوینچر کرے گا.
تو ابھی بھی مئی میں سبق حاصل نہیں کیا انہوں نے، اور میرے خیال میں تو شاید نہیں کریں گے. وہ ایڈونچر حاصل کر کے کر کیا لیں گے؟ مطلب اینڈ گول کیا ہے؟ ہمیں مٹا دو گے؟ وہ ممکن نہیں انشاءاللہ. تو ایسے مس ایڈونچر وہ کریں گے، ان کا نقصان زیادہ ہے، ہمارا نقصان، ہمارے تو ویسے ہی پلے کچھ نہیں ہے الحمدللہ، ویسے ہی ننگی پونی قوم ہے، تو ان کا نقصان زیادہ ہے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی جناب محسن بیگ کی، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو جی، تھینک یو، ویلکم.